آج میں ایک اہم سماجی موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا جو بنیادی طور پر گھریلو مسئلے سے زیادہ سماجی مسئلے سے زیادہ روحانی مسئلہ۔ ایک بات آپ سب لوگ سمجھ لیں، کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ایونٹ، واقعہ، معاملہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ہر روز ہم لوگ کسی نہ کسی سچویشن میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ سچویشنز ریپیٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے کہ یہاں سے ہم نے سیکھنا ہے، ایوالو ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کچھ معاملات صبر مانگتے ہیں، حوصلہ مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، اور وقت کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے۔ وقت کے اوپر انشاءاللہ ہم جلدی ایک لیکچر رکھیں گے کہ وقت کیوں نہیں ہے، کس بھاگم بھاگ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس بات کی جلدی ہے۔ آج جو موضوع میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا وہ رشتہ ہے جو شیطان کے سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جس سے خاندان جڑتے ہیں، جس سے نئی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور ایک سماج اور اس کے رویے پنپتے ہیں۔ ایک گھر، نیا گھر تخلیق ہوتا ہے، نئے گھر سے نیا خاندان، نئے رشتے، نئے ناطے، بڑھتے بڑھتے اسی طرح سماجی رویے ترتیب پاتے ہیں۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں ابھی بھی فیملی سسٹم کافی حد تک انٹیکٹ ہے، چل رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جہاں پر فیملی سسٹم بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ شیطان نے ہم لوگوں میں ٹھہراؤ ختم کر دیا، جلد بازی پیدا کر دی، اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر، غصے میں آ کر فیصلے کروائے، رشتے ناطے توڑے، ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہم بھول گئے۔ سامنا کرنے کی بجائے ہم نے جان چھڑانا آسان سمجھا۔ سو خوبیوں والا انسان بھی آج کل کے دور میں دو برائیوں کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بقول ان لوگوں کے جن کو کوئی برائی نظر آئی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انا اس قدر پردے ڈال دیتی ہے آپ کی عقلوں کے اوپر، آپ کی مطلب ایک طرز تکلم ہے، اپنے اوپر نہ لے لیجیے گا، مطلب یہ کہ معاشرے کے اوپر۔ تو ان پردوں میں جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں،
इन पर्दों में जीने वाले लोगों के जब मेंटालिटी, सोच वाज़ेह नहीं होती, तो क्या होता है? पेचीदगियाँ, चपकलिश, झगड़े, फिर अलहदगियाँ ये बनती हैं। मगरिबी मुआशरों में सो कॉल्ड वो जिसको हम एडवांस मुआशरे कहते हैं, उनमें चले बहुत सारी खूबियाँ भी होंगी दुनियावी लिहाज से, लेकिन ये जो सबसे बड़ी एक ख़ामी है, वो है ख़ानदानी निज़ाम का उस तरह, जिस तरह होना चाहिए, इंटैक्ट ना रहना। फिर वो जो हमारी रूहानी बुलंदियाँ हमें मिलनी होती हैं, ट्रायल एंड टेस्ट के थ्रू, वो इंसान अपनी मुदाहलत से इधर-उधर भाग के उसको डिले कर देता है या उसका सामना नहीं करता। जैसे हम बताते आए हैं कि जब तक हम लोग सामना नहीं करना सीखते, उससे एक्सपीरियंस करके गुज़रना नहीं सीखते, तब तक हम इवॉल्व नहीं होते। अगर हम एक सिचुएशन से भागेंगे, कैसे सीखेंगे? मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे ही जानने वाले हैं, उससे ज़िक्र किया कि हमने शादी की, तो बड़ी एक कंज़र्वेटिव किस्म की फैमिली में शादी हो गई, हम फँस गए हैं। जब मैंने इस्तफ़सार किया कि क्या मामला है, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पाबंदियाँ हैं। अभी नई-नई शादी है और वो बहुत ज़्यादा तंग है इस बात से कि ये इतनी एक्सट्रीम पाबंदियाँ क्यों हैं। मज़ीद पूछने से पता चला कि क्या कोई और कोई मसला, कोई ख़ामी, कोई घरेलू झगड़े, कोई खर्चा पानी में मसाइल, बाकी फैमिली के रवैये, कोई इशू, पता चला कोई इशू नहीं है। तो फिर बेहतरीन तर्ज़ अमल क्या होता है कि ऐसे रिश्ते को वक़्त देकर आहिस्ता-आहिस्ता एतमाद की बहाली की जाए, अपनी मोहब्बत से दिलों को जीता जाए और जब कोई नया फ़र्द ख़ानदान में जाता है, तो वो ज़रूर तब्दीली लाता है, लेकिन वो तब्दीली आहिस्ता-आहिस्ता आती है। हमें सब्र का पहाड़ बनना पड़ता है। जब बड़ी तब्दीलियाँ लानी हों, तो फिर बहुत सारी जगहों पर कंप्रोमाइज़ेज़ करके आहिस्ता-आहिस्ता वर्किंग करनी होती है। मर्द की खुशी क्या होती है? या कह लें शोहर की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? शोहर की सबसे बड़ी खुशी वो अपनी फैमिली की खुशी में खुश होता है कि वो जब अपनी बीवी का मुस्कुराता चेहरा देखता है तो वो खुश होता है, अपने बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखता है तो वो खुश होता है। उसकी सारी दुनिया सिमट के अपने घर वालों की खुशी में ही रह जाती है। क्योंकि वो ज़माने की सख्तियों को झेल कर सामना करके जब आता है बाहर से, तो उसके चेहरे पे वो तमानियत, वो मुस्कुराहट उसकी वाक़ईतन सारी थकन उतार देती है जब उसके घर वाले पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल करें, उसको किंग की तरह ट्रीटमेंट दें। जब उसकी बीवी अपने शोहर को एक किंग की तरह ट्रीट करती है, मोहब्बत देती है, सुकून देती है, तो लामहला इस बात को भी आप समझ लें कि वो भी अपनी बीवी को फिर क्वीन की तरह ही रखेगा। हम
کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ اس لیے اہم ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں کیسز، وہ طلاق کے ہیں، خلا کے ہیں، سب سے زیادہ ریشو ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایگو۔ جب یہ رشتہ بنتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ شروع میں تو دیکھیں نا، اگر وہی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں پہلے جاتے ہیں تو اس انوائرمنٹ کو پہلے سمجھتے ہیں، اس میں سیٹل ان ہوتے ہیں، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پریزنس کو انشور کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے، ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ شروع میں تو وقت ہنی مون میں ان ساری چیزوں میں گزر جاتا ہے، لیکن اصل میں دو شخصیات نے آپس میں ایک لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندنا ہے تو کردار کھل کے سامنے آئیں گے۔ اصل شخصیت ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو عورت کے لیے، بیوی کے لیے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا رکھتی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر شوہر آپ سے راضی ہوتا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اس کو محبت دینی ہے، آپ نے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، مشکل میں پتہ چلے کہ میرے ساتھ ایک مضبوط ساتھ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات سمجھاتا ہوں۔ میرا ہی ایک کولیگ، اس کو ایک اسائنمنٹ ملی کہ آپ نے فلاں کسٹمر کو کنورٹ کرنا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے مجھے واقعہ سنایا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میرے لیے دعا کرنا کہ یہ بہت اہم اسائنمنٹ ہے، میرے باس نے مجھے دی ہے، تو اللہ مجھے کامیاب کرے۔ تو بیوی نے کہا آتے ہوئے پیزا لیتے آئیے گا، کیونکہ میں نے دعا کی ہے یہ قبول ہوگی، یہ 100% قبول ہے۔ وہ اتنی خوشی اور اعتماد سے گیا شوہر، اور یقین مانے کہ وہ واقعتاً اس کسٹمر کو کنورٹ کر کے گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو لا کر پیزا کھلایا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ یہ ہوتا ہے محبت والا ساتھ۔ اب اس کے پاس ایک بات تھی مجھے بتانے کے لیے، وہ تھی اپنی بیوی کی محبت بھری مثال۔ یہ ہوتا ہے ساتھ، مضبوط ساتھ، دعا کا ساتھ۔ محبت ہوتی کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اور دعا کیسے نکلتی ہے؟ جب دونوں ہی ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ شوہر کی رضا بیوی کے لیے وہ چراغ ہے جس سے اس کی زندگی سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اپنی ہی زندگی جگمگا اٹھتی ہے۔ اور جب شوہر راضی ہوتا ہے تو بیوی ہی ہوتی ہے جو سکون کا سانس لیتی ہے۔ اگر راضی نہیں ہوگا تو کس کی جان وبال بنی ہوگی؟ یہ فقط جسمانی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی بندھن ہے۔ جب ایک دوسرے کے کرداروں کا سامنا ہم نے کیا، بیوی اور شوہر نے وہ وقت گزار لیا،
اب کردار کھل کے سامنے آتے ہیں، رویے باہر آتے ہیں جب آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جب چیلنجز بڑھتے ہیں، تو پھر کریکٹر میں پیشنس، صبر کا امتحان آتا ہے۔ اور عظیم خاتون وہ ہوتی ہے جو صبر کے امتحان میں قائم رہ کے اپنے شوہر کا ساتھ بنے، بچے پیدا ہونے کے بعد اپنے شوہر کو سیکنڈ پریورٹی کبھی نہ بنائے، ہمیشہ آپ کا شوہر آپ کا فرسٹ پریورٹی ہے، فرسٹ پریورٹی ہے، اس کے بعد بچے ہیں۔ یہاں پر گفتگو میں سوائے بچوں کے اور ان کی ضروریات کے کچھ نہیں بچتا۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ عشق کا، محبت کا رشتہ ہے۔ محبت کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ لیکن اس محبت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کر کے ضروریات کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے محبت سے شروع کیا گیا رشتہ، اس کا سکوپ کیا کرتے ہیں؟ نیرو کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بیوی کی دعا، ماں کی دعا، یہ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ آدم اور حوا ہی ایک بنیادی رشتہ تھا جس سے حضرت انسان کی انسانیت کی شروعات ہوئی۔ باقی تمام رشتے، ناطے دنیاوی معاملات زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہے۔ باقی سب کی اپنی اپنی جرنی ہے، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، حقوق ہیں۔ تو اگر کچھ عرصہ ہم لوگ صبر سے گزار لیتے ہیں تو اللہ پاک کے قوانین کے مطابق کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مشکلات میں، تو اللہ پاک آسانیوں میں وہ وقت بدل دیتے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ ایک جہنم سے گزر کے ہی جنت کا پتہ چلتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ جہنم سے گزرے بغیر آپ کو جنت کی اہمیت، حقیقت اور اس کے مقام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مشکلات سے گزر کے ہی آسانیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خوشیاں کیا چیز ہیں۔ جو خوشیوں میں ہی رہتے ہیں ان کے لیے خوشیوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور جنہوں نے ایک مشکل وقت کاٹا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں جب وہ آسانیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر قدم قدم ادا کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو کردار میں میچورٹی لے کر آتے ہیں وقت کے ساتھ۔ تو کیا سمجھا آپ نے کہ بیوی اگر اپنی شوہر کی رضا کے لیے کام کرے گی تو اس کا ہر عمل عبادت کا رنگ اختیار کر لے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا کر ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اگر عقل مندی سے باتوں کو سمجھا جائے تو کسی میں 2 خامیاں ہوتی ہیں تو کسی میں 4 ہوتی ہیں، تو اسی شخص میں کچھ 6 خوبیاں بھی ہوتی ہیں، انٹل انلیس کہ کوئی بڑا ہی کرمنل مائنڈیڈ ہو۔ لیکن جہاں کمپرومائز ہو سکتے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ معاملات کو احسن طریقے سے سمجھ کے آگے بڑھایا جائے، مصالحت کروائی جائے، بجائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم عدالتوں میں ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں۔ تو یہ جان لیں، اللہ پاک نے اگر آپ کو مکمل کرنے کے لیے ایک ساتھ دیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو روحانی طور پہ بھی مکمل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں وفا کی، تو وہ دلیل ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہ دلیل یہیں سے لائیں گے کہ جب وفا کی ضرورت ہوئی تو آپ وفادار ہی نکلے، بے وفا نہیں نکلے۔ اور ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کر کے آپ نے کیا کیا؟ پاکیزہ ہونے کا ثبوت دیا۔ تو وہ ثبوت کیسے دیا جائے گا جب تک آپ کا ایک رشتہ ہی نہیں ہوگا؟ جب رشتہ ہوگا، ایک دوسرے کا سامنا کریں گے تو ہی ایک دوسرے کا آئینہ بنیں گے۔ تو اس پروسیس سے گزرتے گزرتے ہی پھر اللہ پاک کا کرم ہو جائے تو پھر آپ کو ایک الہی آئینہ بھی مل جاتا ہے، اگر ہماری سوچ اس طرف نکل پڑے تو بات کو ختم کرتے ہیں کہ جنت کی راہوں کے راہی بنیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو ختم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا سامنا کر کے ایوالو ہونا سیکھیں۔ امید ہے میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو اس طرح ایجوکیٹ ضرور کریں گے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں روحانی بلندی اور ترقی پانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اور وہ ذریعہ وسیلہ اللہ پاک نے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہی جو بساط بچھا دی ہے، وہی بساط میں ہی آپ کی آزمائش بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، آپ کی تربیت بھی ہے، اور اسی میں سے ہی آپ نے اللہ پاک کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے تدبر و تفکر کے ساتھ، تحمل و صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے زندگی میں انشاءاللہ۔